सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा ही खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर थे तब भी वो किसी और के लिए काम करते थे। आज के इस प्रोग्राम में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसके लिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो काम करते रहे हैं। समी साहब, किसके लिए काम करते रहे शाह महमूद कुरैशी साहब जबकि वो इन्हीं के वज़ीर थे? देखिए, बड़ा अजीब, तब नहीं बोले, बड़ी अजीब व गरीब बात है ये। शाह महमूद कुरैशी साहब पर बिलावल साहब का जो आपस में झगड़ा है, बड़ी बड़ी बातें खुल के आ रही हैं। तो मुझे अपने दोस्त सईद काजी मुझे याद आ रहे हैं, बड़े याद आ रहे हैं आजकल आपको। वो मुझे याद इसलिए आ रहे हैं कि बयानबाजी हो गई शुरू पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। उन्होंने कहा जी कि आप, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब करप्शन का पहाड़ हैं, तो आगे से उन्होंने कहा कि जरदारी साहब मिस्टर 10% हैं। तो मैं और काजी सईद एक प्रोग्राम में बैठे थे, सईद काजी साहब ने कहा असल बात यह है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। तो अब जो बिलावल भुट्टो, शाह महमूद कुरैशी साहब और शाह महमूद जो हैं वो बिलावल के बारे में जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, देखिए उसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा। एक बात तो तय है, मैंने कल भी ये बात हमने की थी कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं इस वक्त बहुत ऊंची उनकी उड़ान है और तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने जो सारे उनके जो मद्दे मुकाबल थे ना, वो सारे बुत उन्होंने पाश कर दिए, गिरा दिया सबको उन्होंने। जहांगीर तरीन साहब का पता ही नहीं है, वो बेचारे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इधरों बंदा पा रहे ने, इधरों बंदा पा रहे ने, और ऊपर से वो शुगर कमीशन जो है वाजिद जिया साहब के सामने नून लीगी भी चले गए और आज असद उमर साहब भी चले गए। बिल्कुल ठीक है, तो वो अपनी उधर पड़े हुए हैं। और कल भी हमने जिक्र किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह असद उमर साहब को टोटली यानी वो हर चीज़ बोल, देखे ना, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, कोरोना वजीर खारजा हैं, लेकिन कोरोना के ऊपर जो बात ओपन कर रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। और आज उन्होंने देखें जो उन्होंने आज बिलावल भुट्टो साहब से बात कही है और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि ये अब सिंध कार्ड नहीं, नेशनल कार्ड, तो जो एक इत्मीनान है शाह महमूद कुरैशी का, वो इत्मीनान सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आ सकता। वो जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क में जो मैटर करते हैं, ऐसा लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी आंखों का तारा बन चुके हैं और वो इस वक्त बिल्कुल जैसे वो हज्जाज बिन यूसुफ कहता था ना कि गर्दनों की फसलें तैयार हो गई हैं और हमें गर्दनें उड़ाने के लिए तो अपने सियासी जो मुखालिफिन है ना, शाह महमूद कुरैशी उन पे धाड़ रहा है। सर अपनों की ना उड़ा दें बस। नहीं, अपनों की नहीं उड़ाएंगे। शाह महमूद कुरैशी एक बहुत ही इस लिहाज से सुलझे हुए सियासतदान है और अगर वो कभी किसी बात पर इख्तलाफ भी करते हैं तो उसमें एक शाइस्तगी है, उसमें वो तरीका नहीं है जैसे हम दूसरे लीडरान में देखते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी बेसिकली उन्होंने देखें, जो बिलावल भुट्टो की ये बात है ना, जिसमें कि जब वो हमारे वज़ीर थे तो तब भी ऐसे ही कहते थे, ये फ्रस्ट्रेशन है। शाह महमूद कुरैशी ने जो सवाल उठाए हैं, देखें ना, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास जितने सारे इख्तियारात चले गए, इस वक्त मुल्क में बहस गवर्नेंस की है कि क्या जो कर्जा आता है मुल्क में, जो सोवरन जो गारंटी है वो तो वफाक दे, पैसे जो हैं वो सूबे 60% वफाक से ले जाएं आके, बिल्कुल ऐसा, उसके बाद वफाक को दें भी कुछ ना। अच्छा, अब अगर उन पे क्राइसिस आया, देख हेल्थ जो है ये सूबे का मामला है, तो अब बिलावल भुट्टो साहब खड़े होकर तकारीर करते हैं असम्बलियों में और कहते हैं जी पाकिस्तान सूबे का साथ दे। वैसे अगर FIA जाके किसी करप्ट आदमी को पकड़ती है तो वो कहते हैं सिंध का इस्तेकाक मजरूर नहीं होने देंगे, ये सिंध फैसला करेगा, IG कौन सा लगेगा, ये सिंध फैसला करेगा कि यहाँ पर क्या होगा। तो जब पैसे की ज़रूरत है, जब वसाइल की ज़रूरत है तो पाकिस्तान। लेकिन बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से जो प्रोविंस हैं उनको कभी इख्तियार उतने दिया ही नहीं गया। अब मल्टी नेशनल कंपनी के हवाले से कल उन्होंने बात की, इसी की एग्जांपल थी हेल्थ के हवाले से। वो कहते हैं वो फाक को देखते हैं ना, मल्टी नेशनल वो कह रहे हैं कि अब हम बराह रास्त बाहर से इमदाद ले लें,
سب کچھ کر لیں تو بس پھر وہ ہرچہ بنا لیں, پھر تو چھوٹا سا ملک بنا لیں نا. یہ بیسیکلی دیکھیں جو چودھری شجاعت صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو آپ جو ترامیم ہوئی ہیں ان سے آپ چھپا نہیں سکتے ان کو. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی نے جو ابھی سب کچھ کیا ہے جس طرح, اور وہ سندھ کارڈ کھیل کے اور صوبہ صوبہ کھیل کے, اور ابھی جناب آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ گئے میدان میں کہ جی وفاق اکائیوں پر حملے نہ کرے. بھئی وفاق نے کہاں اکائیوں پر حملہ کیا ہے؟ پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کا ایشو ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے, سندھ والا سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے, ایجوکیشن اب ان کے پاس ہے. تو کیا ہوا مجھے بتائیں نا, ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں دو بڑے سیکٹر ہیں, صوبوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ نصاب تتر بتر ہو گیا. ایسی ایسی چیزیں انکارپوریٹ کر لی گئی ہیں سلیبس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جن کا جو ان بچوں اس نوجوان نسل کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اب جب یہ چیز آئی ہے اور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا شاہ محمود قریشی نے, تو بلاول بھٹو صاحب دیکھیں اب بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو بھی اس وقت وہی انہوں نے زبان بولی ہے جو میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ بولیں گے. بلاول بھٹو نے بھی حملہ کیا پاکستان کی فورسز پر. صرف مجھے سمجھ نہیں آتی, اب جب بھی مجھے یہ بات کہتے ہیں نا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ بلاول ایسی بات کریں گے, مجھے ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے. کیونکہ آپ بلاول کی شروع سے پالیٹکس دیکھ لیں, وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے اداروں کے بارے میں بولتے ہیں اور بڑا کھل کر بولتے ہیں, بیچ میں بالکل کھل کر بولتے ہیں. وہ تو کسی وجہ سے خاموش ہو گئے ہوں گے لیکن ان کی آئیڈیالوجی ہے. اور شاہ صاحب کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک آپ نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب جو ہیں سننے میں تو یہی چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب کرائسس شروع ہوا کرونا کا تو بلاول بھٹو نے ایک بہت زبردست سپیچ کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہیں اور ہمیں اپنے پرائم منسٹر کو سننا ہوگا اور ہم ان کے پیچھے مل کر ہم کام کریں گے. یہ بلاول بھٹو, اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اسے کہ بلاول بھٹو نے دیکھیں ایک جب لیڈرشپ اپنے آپ کو ایکسپوز جب وہ ہوتا ہے نا تو جو بندے کا رویہ ہے نا وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا اس کی سوچ ہے, اس کا خمیر کیا ہے, اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے. بلاول بھٹو ایٹ دیٹ ٹائم ایکچولی ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی اے نیشنل لیڈر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ینگ ہیں, کبھی جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ شاہ محمود اس وقت آصف زرداری بیمار ہے, بہت زیادہ وہ مشورہ بلاول بھٹو کو نہیں دے سکتے کہ کس طرح سے. آصف زرداری ایک بہت ہی منجا ہوا آدمی ہے, وہ پالیٹکس کو مینج کرنا پاکستان میں ان کے بعد بہت ہی, یعنی نواب نصر اللہ کے بعد ایک ایسا بندہ آصف زرداری جو ہر پارٹی کو اکٹھا کر لیتا تھا. اب تو جمیل سومرو صاحب جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں شاید وہی مشورہ کرتے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب سے, تو پھر ان کی جو گفتگو میں کلر وہی نظر آئے گا نا. اب جو بلاول بھٹو نے بات کی ہے, انہوں نے دیکھیں نا کس کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا جی اپنا شاہ محمود قریشی, اور اب کس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے شاہ محمود قریشی؟ اداروں کی بات کریں نا, بیکاز شاہ محمود قریشی از ٹاکنگ اباؤٹ 18th امینڈمنٹ. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں آج کے پچھلے 4 مہینوں کے, سر بیک ٹو بیک آپ دیکھیں جو سارے جو دانشور, یہ سارے وہ دانشور ہوں گے جن کا ٹلٹ نواز شریف کی طرف ہے, جو نواز شریف کے اوپر بنائے گئے مقدمات کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں, جو میر شکیل الرحمان پر بنائے گئے مقدمات کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے. یعنی یہ وہ ساری لاٹ ہے. لیکن سر وہ تو بڑے وہ دیتے ہیں, پھر آگے سے دلائل بھی ان کے ایسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1973 کے آئین کا یہی کانسیپٹ تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دینی ہے, اور 1 سال کے عبوری وہ آئین بنایا گیا تھا, اس کے بعد آپ نے خود مختاری دینی تھی, اور یہی وہ چیز تھی جو 18 امینڈمنٹ ہے. 1973 میں جو ریئلٹیز تھیں اس کے مطابق فیصلہ ہوا. آپ ایک بات کو سمجھیں علینا کہ جو ملک ہیں یہ عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں. ملک اس لیے جاتے کہ آپ ایک قانون بنا کے تو عوام کو اس پہ قربان کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اختیارات صوبوں کے پاس ہونے چاہیے, کوئی بھی اس سے وہ نہیں ہے اختلاف کرتا. آپ اس وقت پاکستان کی ریئلٹیز دیکھیں نا, آپ کا جو ویسٹرن بارڈر جو کبھی بہت محفوظ ہوتا تھا آج وہاں پر حملے ہو رہے ہیں. آپ انڈیا کو دیکھیں, وہ بلوچستان میں کیا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے آپ کو. ایسٹرن بارڈر آپ دیکھیں, ایرانین بارڈر آپ دیکھیں, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایرانین جو کمانڈر ہیں ان سے بات کی ہے, کیونکہ 6 ہمارے جوان وہاں پر شہید ہوئے ہیں. بالکل پاکستان ہر طرف سے یلغار ہے. آج آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو چائنیز ایمبیسڈر آج GSQ گئے ہیں وہ کوئی عام ملاقات تھی؟ نہیں سر, ہرگز نہیں. وہ چائنا پاکستان کا وہ دوست ہے جس نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا ایسا ساتھ دیا ہے
کہ وہ جو اقوام جو سیکورٹی کونسل میں جو سب چائنا جو کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہاں پر جب انہوں نے اس کو انیکس کیا وہ سب چائنا کی اس کی مدد سے ہوا سب کچھ. تو وہ جو چیلنجز ہیں اس وقت اس میں وفاق مضبوط ہوگا تو مقابلہ کر سکے گا نا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو دیکھیں نا, اب کہہ رہے ہیں یہ تو ہر چیز پہ اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف پالیٹکس کے لیے کرتے ہیں. تو جب آپ ہر چیز پہ, آپ تعلیم پہ سیاست کریں, آپ ہیلتھ پہ سیاست کریں, آپ پاکستان کے لوگوں پر سیاست کریں, مجھے بتا دیں پچھلے 2 مہینے میں 6 مہینے میں کوئی ایک کام اپوزیشن نے ایسا کوئی لیڈر کی سٹیٹمنٹ آیا ہو جس میں انہوں نے کہا ہوگا جی کہ ہاں جی یہ پاکستان کا کام سیدھا ہوا ہے, یہ گورنمنٹ نے سیدھا کیا ہے. نون لیگ والے, پاکستان پیپلز پارٹی والے, یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں, مولانا فضل الرحمان کچھ خاموش ہیں. یہ سویرے اٹھتے ہیں, جو بات کوئی وزیر کہہ رہا ہے, جو بات پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, یہ اس کے خلاف ان کا کام ہے کہ آ کے کہنا کہ جی یہ بات غلط ہے. اب پرائم منسٹر جب یہ کہتے ہیں, میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ اپنی بات اگر کمپلیٹ کر رہے ہوں تو اس میں یہ مجھے بتائیں, اگر 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کر لیا جاتا ہے, اگر ہم اس وقت پروونشل اس کی بات کریں, اختیارات کی بات کریں, تو آپ کا ہیلتھ اور جو بڑے مین منسٹری ہیں وہ ایجوکیشن ہے, وہی ان کے پاس ہے. اس کا سر خارجہ پالیسی جو ہے وہ تو ابھی بھی وفاق کے پاس ہے. ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی ہے, تو اس کا اس کی 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے سے کیا تعلق ہوگا, کیسے مضبوط ہوگا؟ ملک سروائیو جو کرتے ہیں نا, وہ ملک سروائیو کرتے ہیں کہ آپ کے جو آبادی ہے وہ اس کو فائنینشیل سٹیبلٹی اس میں کتنی ہے, اس میں جابز کتنی ہیں, اس میں بزنس کتنا ہے. وہ آپ جن شعبوں کی, مثلا اگر آپ کا تعلیم کا شعبہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے نوجوان یونیورسٹیوں سے, کالجوں سے آپ کیا انہیں پروڈیوس کر رہے ہیں. اگر آپ کا ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی جو نیشنل ہیلتھ ہے وہ کہاں پر چلی جائے گی. تو جو افراد ہیں وہ ملک بناتے ہیں, اور ان کی جو حیثیت ہوتی ہے, ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے, وہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ ملک کتنا مضبوط ہے. آپ مجھے کوئی بندہ بھی صوبائی خود مختاری کے خلاف نہیں ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ صوبوں کو اگر لینا چاہیے تھا تو یہ بتدریج اپنے اندر اس کیپیسٹی کو بلڈ کرتے. یہ سندھ میں گوسٹ سکول ہیں, وہاں پہ ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں جاتی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں. مجھے بتائیں اب اس کو کون اس کو کرے گا. پالیٹکس اتنی زیادہ, دیکھیں نا جو بھی نظام آتا ہے, مثال کے طور پہ ایک پرویز مشرف نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ بلدیاتی اداروں کو انہوں نے طاقت دی تھی. پھر کیا ہوا کہ جب یہ اسمبلیاں وجود میں آئیں, جو صوبائی اسمبلیاں تھیں, جو وزرائے اعلیٰ تھے, انہوں نے آہستہ آہستہ وہ تمام جو اختیارات تھے بلدیاتی اداروں سے لے لیے. حالانکہ جو پولیس والے تھے اور جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کو مقامی حکومتوں کے متحد کر دیا گیا تھا, جس طرح امریکہ میں ہے, جس طرح یورپ میں ہے, تاکہ وہیں کے مسائل وہیں پہ حل کیے جائیں, اور وہ جو ساری بیوروکریسی ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو جواب دے ہو. یہاں پر ایم پی ایز اور ایم این ایز نے کیا کیا, یہ جو سارے اب چیمپئن بنتے ہیں ڈیموکریسی کے سارے جو وزرائے اعلیٰ ہیں, انہوں نے اس سارے نظام کو رول بیک کیا. پرویز مشرف صاحب کیونکہ کمپرومائز کر چکے تھے, انہوں نے رول بیک ہونے دیا. تو بنیادی طور پر جو لوکل باڈی سسٹم ہے, جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا, جب تک گلی کا کونسلر یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ جناب یہاں پر کون سا سکول بننا چاہیے, کس جگہ پر بننا چاہیے, یہاں پر سڑک کہاں بننی چاہیے, اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے آپ کے اندر آپ کو کیپیسٹی چاہیے. انہوں نے لے لیے سارے کے سارے محکمے صرف مال بنانے کے لیے. بالکل ایسا. اب ایجوکیشن میں بنا رہے ہیں, ہیلتھ میں بنا رہے ہیں, کون سا ایسا محکمہ جس میں نہیں بنا رہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ جب وفاق کے پاس آئے گا وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. اب دیکھیں, اب تحریک انصاف اس پہ بات کر رہی ہے, وفاق کو اس بات کا اس وقت جو چیلنجز ہیں میں نے جو آپ کو گنائے, اس وقت آپ کا جو بھارتی میڈیا ہے اس نے جو کیمپین شروع کر رکھی ہے پاکستان کے خلاف, جس طریقے سے کل بھی ہم نے ویڈیوز چلائی تھی, بلوچستان کے لوگوں کے میسیجز سنوائے تھے, جس طرح سے وہ پاکستان کے اوپر آنسلاٹ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آج افغانستان میں جو دھماکے ہوئے ہیں 2 جگہوں پر, اور وہاں پر معصوم بچوں کی بھی جانیں گئی ہے, اس کا امپیکٹ کس پر آئے گا؟ یہ کون ہے دھماکے کا؟ طالبان کے ساتھ تو مذاکرات ہو گئے امریکہ کے, وہ تو معاملات کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کون کر رہا ہے یہ بات؟ آپ دیکھیں, اس کو سمجھیں, کون ہے یہ وہ لوگ؟ بھارت سر, بھارت ہے نا, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سرخرو ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے. کریڈٹ گوز ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ, کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان. دیکھیں پاکستان کی فوج
پر بڑے الزامات تھے, پاکستان کی ISI پر بڑے الزامات تھے, لیکن الحمدللہ پچھلے 3-4 سال میں یہاں پر کوئی فالس فلیگ آپریشن پاکستان کی فوج نے نہیں ہونے دیا. اپنی سرحدوں پر یوں تن کے پاکستان کی فوج یوں عقابی نظروں سے کھڑی پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے, اور ہر طرف سے آنسلاٹ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں آج بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہمارے وزیر تھے, آپ کے کہاں سے وزیر تھے بھائی؟ آپ تو ننھے منھے بچے تھے, پیپلز پارٹی کے وزیر تھے, وہ جماعت سے تعلق ہے. وہ آصف زرداری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں نا, پھر میرے کو ایسا دے دے, پھر میں ایسا کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو always talked about پاکستان. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں, وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے, کبھی سندھ کی بات نہیں کرتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی, اب یہ بندے کا اپنا قد کاٹ ہے. اچھا سر, آج ایک اور چیز بھی لکھی, ایک کالم میں لکھی گئی اور بہت ایکسٹریم بات کی گئی. انہوں نے کہا اگر ہم اس طرف جائیں گے تو جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی ہوگا ہمارے ساتھ پھر سے. دیکھیں اب اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں ڈونٹ مکس اورنجز اینڈ ایپلز. مشرقی پاکستان میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ کیا ہوا مشرقی پاکستان میں؟ یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے نا کہ جی وہاں پر ظلم و ستم ہوا بنگالی عوام کے ساتھ, دیکھیں اس میں جو پنجاب کا غریب آدمی بھی آج اتنا ہی محروم ہے جتنا بنگال کا غریب آدمی محروم تھا. غریب تو بلوچستان کا بھی اتنا ہی محروم ہے, غریب تو سندھ کا بھی اتنا ہی محروم ہے. وہ ایشوز تو چل رہے ہیں. دیکھیں 65 کی جو وار تھی اس کا انڈیا نے بدلہ لینا تھا. آپ سمجھیں اس بات کو. انہوں نے وہاں پر کریٹ کیے, گروپس کریٹ کیے, پیسہ خرچ کیا. اس کے بعد لوگوں نے وہاں پر جو مکتی بانی والے تھے, جو بھارتی جو ایجنٹس تھے, پاکستان کی فوج کی یونیفارم پہن کر انہوں نے وہاں پہ ریپ کیے, انہوں نے وہاں پہ گھروں کو جلایا, انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم کیا, انہوں نے پاکستان کی آرمی کو بدنام کیا. بالکل ایسے ہی جیسے آج بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا کا بہت سارا حصہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرتا ہے, بالکل پاکستان پر تنقید کرتا ہے, پاکستان کی ایجنسیز پر تنقید کرتا ہے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف حملہ کرتے ہیں, کیا پاکستان کی ایجنسیز کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان کو پکڑیں؟ بالکل کرنا چاہیے. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں نا امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ آیا, امریکن سٹیزن جن کے دہشت گردوں کے ساتھ روابط تھے وہ ان کو اٹھا لیتے تھے, ان کو وکیل کی بھی سہولت نہیں ہوتی تھی, ان کے اوپر جو چارجز ہوتے تھے ان کو وہ بھی نہیں بتاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارا سوچ کمپرومائز ہوگا. امریکہ نے یہ کیا, ان کی کانگریس نے یہ لا پاس کیا, اور یہاں پر یہ نام نہاد لوگ جو ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے معصوم لوگوں پر دہشت گردی کے منصوبے بناتے ہیں, بم مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں. کتنے قتل ہوئے ہیں بلوچستان میں پنجابی پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے تو کبھی بات نہیں کی. یہ کوئی بلوچوں نے کی ہے؟ نہیں, بلوچستان کے لوگ پنجاب کے عوام سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی ڈوریں کو باہر سے ہلا رہا ہے. اور پھر جس طرح کل بھی ہم نے, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. میں یہ دیکھیں یہ سب سے اہم ایشو ہے اس وقت علینا, پاکستان از انڈر اٹیک, ہر طرف سے اٹیک ہے. اور وہ جو دشمن ہے اس نے ہر طرف سے وہ اپنی جو کٹ پتلیاں ہیں نا ان کو وہ ہلا رہا ہے, ان کی ڈوریں ہلا رہا ہے. جو میڈیا والے ہیں وہ یہاں پر میڈیا میں پاکستان کی فوج پر مشرقی پاکستان کی طرح جی یہ ہو جائے گا, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے. وہ جھوٹ کی بنیاد پر جو ملک توڑا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا ہو جائے گا, سندھ میں ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بیوقوف بناتے ہیں, یہ پیڑ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کوئی ہمیں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا یہ بیسیکلی دیکھیں سارے مغرب کے ایوارڈ یافتہ, ان کے اسکولوں میں جا کے لیکچر دینے والے, اور یہ انٹرنیشنلسٹ ہیں. دے آر ناٹ پاکستانی. جو پاکستان کے اداروں پہ بات کرتا ہے اس وقت وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ انٹرنیشنلسٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس وقت 9/11 ہوا میں وہ سین نہیں بھولتا. ڈان ریدر ان کا ایک بہت بڑا اینکر شاید CBS میں, تو میں نے اس کو دیکھا وہ ٹی وی پروگرام میں رو رہا تھا جس وقت وہ 9 کیونکہ ان کا ملک برباد ہوا تھا. اس نے کہا, وہ کہہ رہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ I am not an internationalist, I am an American. Please go and attack those people who attacked America. We don't care what law says. یہ ہوتے ہیں جذبات. ہمیں یہ قانون بتاتے ہیں. یعنی کشمیر ہم سے لے لیا بھارت نے, وہاں پہ بچیوں کو ریپ کر رہا ہے, مار رہا ہے, بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں, اور یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ آپ اپنا منہ آگے کر دیں کہ ایک اور تمانچہ مار لیں. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ آپ کو اگر پاکستان پسند نہیں ہے
تو آپ جائیں. پھر یہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا سے جو ہے بین لگنے کے باوجود جو ہے وائٹامنز اور جو ڈرگز ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں. یار ہم کو فری لیتے ہیں. اب دیکھیں وائٹامن جو بنا ہوا ہے وہ تو ہم نے خریدنا ہے نا, جہاں سے بھی بنا ہوگا, پیسے دیں گے اور مال خرید لیں گے. اس میں کوئی کیا وائٹامن ہندو ہوتا ہے, کیا وائٹامن مسلمان ہوتا ہے, وائٹامن کرسچین ہوتا ہے؟ نہیں, وائٹامن از وائٹامن. وہ ہم اگر تجارت کرتے ہیں, لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے, ہم تجارت چاہتے ہیں. کون لڑائی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور بھائی وہ آ کے آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کشمیر کو بھول جائیں, یہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جائیں, کاروبار کریں. یہ ملک کاروبار کی بنیاد پر نہیں بنا تھا, دو قومی نظریہ اس ملک کے لیے تھا. مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا اپنے عقائد کے مطابق انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کے لیے. اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لوگوں نے قربانیاں دیں. آج بھی لوگ یاد کر کے روتے ہیں اپنے بچوں کو, بچیوں کو, جن کو انہوں نے اس پاکستان بنتے وقت انہوں نے ان کی قربانیاں برداشت کی. ٹھیک ہے, اور گھروں اتنے گھر تھے جن کی نوجوان بچیاں اغوا ہو گئی تھی, وہ ماں باپ روتے روتے مر گئے. اب ان تاجروں کے لیے, ان سود خوروں کے لیے ہم کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل جی, بس یہ صرف تجارت کی بنیاد پر ہوگا ملک. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے. بالکل ٹھیک بات کی, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے جب عمران خان صاحب آئے تھے تو بڑے آپٹیمسٹک تھے, بہت پازیٹیو تھے انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے. پھر بعد میں جو بھی ہوا کشمیر کے اسٹیٹس کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی ہیں. لیکن آج شیری صاحبہ نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی کہاں ہے اس ملک کے وزیر اعظم؟ نظر ہی نہیں آتے. کیا وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کے؟ وہی کہنا چاہ رہی تھی. لیکن مجھے پروگرام میں ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں. لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, وہ جو شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے وزیر اعظم کہاں ہیں. کہاں ہے وزیر اعظم؟ وہ اپوزیشن میں ہے, ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپوزیشن پر, وہ گورنمنٹ پر تنقید کریں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر تنقید جو ہے وہ ذات پر ہے, کاموں پر نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کوئی بھی جماعت جو ہے ہمیشہ انویزیبل فورسز کی بات کرتی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کچھ تقرریاں بھی ہوئی تھی, تو جس کے بعد یہ بہت کھل کر یہ لوگ سامنے آئے تھے, جس میں قمر صاحب تھے. کون سی انویزیبل فورسز ہیں یار؟ آپ دیکھیں علینا, یہ سب پاکستان کی فوج کو ملائن کرنے کی بات کرتے ہیں. اگر پاکستان کی فوج کہیں آ کر پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کرتی ہے, جو کہ اس وقت ضرورت ہے, کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کو آپ سمجھیں. پچھلے 70 سال میں سول ہماری جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے جس ادارے کو پکڑا ہے اس ادارے کے اندر انہوں نے اپنے پرچم گاڑ دیے ہیں. یعنی سٹیل مل میں آئے ہیں, اپنا سٹیل کا کام بہت زبردست ہو گیا, سٹیل مل برباد ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ایئر لائن میں آئے ہیں, ایئر بلو کامیاب ہے, پوری دنیا کے ریٹس وہ راؤٹس لے رہی ہے. پی آئی اے بند ہو گئی. جیسے چینی اور گندم میں آئے ہیں, اپنے کارخانے چل رہے ہیں, اور دیکھیں گندم اور چینی کے کیا حالات ہیں, آئی پی پیز کے کیا حالات ہیں. تو کیا ہے ان اداروں کو بنانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کیا چوائس ہے کہ وہ جائیں. یہ دیکھیں, یہ پاکستان, میں اس قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے پاکستان کی فوج کا, کہ پاکستان کی فوج 7 بارڈرز پر کھڑی ہے. اس کے بعد آ کے وہ جو انٹرنلی جو ادارہ جہاں پہ ضرورت ہے وہ آ کے اپنی پوری پروفیشنل جو بھی اسسٹنس ہے وہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم کرپشن کوئی نہ ہو. لیکن یہاں پر وہ جو دانشور ہیں, جو بہت زیادہ مغرب سے انفلوئنس ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, او جی فوج نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. یعنی یہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کا ملک ہے, اور پاکستان کے لوگ ہیں, اور فوج اپنے سول اداروں کی مدد کے لیے آ رہی ہے. تو یہاں پر ایسے بہت سارے دانشور ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تقرری ہوئی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو انویزیبل جو ہاتھ تھا نا وہ اب سامنے آ گیا. خدا کے بندو, اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی کہ جو ہمارے ادارے ان سیاستدانوں نے برباد کیے ہیں, ان کو بنانے کے لیے اس وقت حکومت فوج کی حکومت نہیں ہے. عمران خان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور فوج سول اداروں کی مدد کے لیے آ رہی ہے آن دا ریکویسٹ آف سول گورنمنٹ. تو یہ تو پاکستان کے لوگ اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں. اور یہ جن کی ڈوریاں باہر سے ہل رہی ہیں, جو کہتے ہیں گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے, دیکھیں نا, پھر اسی لیے جنگ بولتا ہے نا نواز شریف کے لیے, 54 کنال زمین دی شکیل الرحمان کو, اور وہ آزادی صحافت کا مقدمہ بن گیا. بالکل ایسا
وہ شرم نہیں آتی کسی کو. دیکھیں میری بات سنیں, میں حیران ہوں, یعنی ان کو کسی کو شرم نہیں ہے, یہ حیا نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ یار یہ 54 کنال زمین واقعی تم نے لی, اس میں گلیاں کھا گئے, اس میں پارک کھا گئے, اور پھر بڑے فراڈ کر کے تم نے اپنے بچوں کے نام کی اور پھر ان سے واپس لے لی, اور رولز کو وائلیٹ کس لیے؟ کیا نواز شریف صاحب آپ کے چاچے کے پتر تھے؟ کیا وہ بھی میر خلیل الرحمان کی فیملی سے تھا؟ تو یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ لیکن اگر آپ یہ سوال کریں تو یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے, یہ تو جی صحافت کو دبانے کی کوشش ہے. کون سی صحافت کو دبانے کی کوشش ہے؟ تو یہ بیسیکلی فوج آ رہی ہے نا. اب یہ شہری رحمان صاحبہ, یہ میں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو پر بات نہیں کرتے کہ جناب کسی آدمی نے اگر کوئی ایکٹ خراب کیا تو آپ اس ایکٹ پر بات کریں. یہ کیا ہے کہ اگر وہی کام بلاول بھٹو کریں گے تو بہت اچھا ہے, وہی کام عمران خان کریں گے تو وہ بہت برا ہے, اور اگر عمران خان نے نہیں کیا تو وہ بہت برا ہے, بلاول بھٹو نے نہیں کیا تو وہ بہت اچھا ہے. یہ پاکستان کے یہ المیہ ہے, یہ غلام لوگ ہیں. اس لیے غلام لوگ ہیں, یہ اپنے مفادات کے تحت یہ چپ رہتے ہیں, یہ منافق ہیں یہ سارے کے سارے. مجھے اسی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, میرا تو ہماری کوئی اس کے علاوہ کہ یہ سکرین پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے, ہم نے نہ کسی سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. یہ منافقین جو ہیں انہوں نے پاکستان کو برباد کیا اور یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ سے کہہ رہے ہیں شہباز شریف ذرا اب اسمبلی والے نے گل کرو, ذرا اگ لاؤ, ذرا بیان دیو. حمزہ زمانتیں نہیں ہو رہی. اب مجھے یہ بتائیں نا, شہباز شریف صاحب یہ پاکستان کی خدمت کرنے آئے ہیں؟ وہ تو آپ یہ دیکھیں نا, آج اس پہ فرد جرم ہونی تھی عائد حمزہ شہباز کے اوپر, تو اب اس سسٹم کی کرپشن آپ کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب جیل کے حکام ایک رپورٹ بناتے ہیں اور اس رپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ صاحب کو ہم عدالت نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ کرونا کا خطرہ ہے, تو بات تو ختم ہو گئی. یہاں پہ بیٹے کے لیے جیل کے حکام بنا رہے ہیں اور وہاں پہ باپ کے لیے میڈیکل آفیسرز بنا رہے ہیں. تو بات تو یہی ہے نا ہر جگہ سے. اب بندہ پوچھے ان جیل والوں سے کہ یہ جو سارے پاکستان ذرا چلائیں نا, ذرا ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں, یہ جو لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ذرا دیکھیں کتنے لوگ ہیں باہر. ایس او پیز ذرا رمشا صاحبہ ذرا چلائیے پلیز, اگر بٹن پہ آپ کی انگلی آ جائے تو چلائیں ویڈیو, ذرا دیکھیں ہم کہ یہ جو رش چل رہے ہیں, یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے, یہ کیسے کورونا رکے گا. وہ جو ساری کی ساری جو سڑکوں پہ ہے, جو ٹریفک رکی ہوئی ہے, لوگ ہیں, ذرا وہ چلائیں نا. یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے. اور میاں اسلم اقبال صاحب تو آج کافی خفا بھی تھے, کافی بولے بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کرنی چاہیے سوشل ڈسٹینس. بہرحال وہ ویڈیو جو مجھے انہوں نے دکھائی تھی نا, وہ ویڈیو ابھی تو چلائی نہیں. کوئٹہ کے بازاروں کی ہے سر, وہ اچھا اب میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اتنا وہ لاک ڈاؤن میں رہے لوگ, تو جب آپ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں نا تو لوگ بھاگیں گے. تو اوپر سے ظلم انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس دکانیں 6 گھنٹے کے لیے کھلیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ سب جائیں کیونکہ 6 گھنٹے کے بعد دکانیں بند ہوگی. وہ خدا کے نیک بندو, ان دکانوں کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دو تاکہ لوگ ان کو یہ پریشانی نہ ہو کہ ہم جب جائیں گے دکان بند ہوگی, اور وہ رش نہ کریں. صبح 6 بجے سے نہیں کھل رہا. ارے بھائی آپ کیوں کرواتے ہیں بند دکانیں؟ آپ کھول دیں دکانیں, آپ 24 گھنٹے کے لیے دکانیں کھول دیں, اور دکانداروں سے کہیں کہ آپ کھول دیں. آپ کہنے رات کو 4 بجے کسی نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ اب ہم نے یہ جو ہم نے نرمی کی ہے اس کو ہم دوبارہ سخت کرتے ہیں, غلط ہے نا. آپ دیکھیں نا, اب یہ ابھی وہ ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ کو, آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح بازاروں اور سڑکوں کو چوک ہو گئی ہیں, جو رش آ گیا ہے, اس میں کرونا پھیلے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر بھی, حکومت میں بھی جو پالیسی میکنگ جو لوگ ہیں, جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہونا ہے, اب ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. کوئی امریکہ میں کسی تھنک ٹینک کا ملازم تھا اور یہاں پر آ کے اب وہ ایڈوائزر بن گیا. کوئی پتہ نہیں کہتا ہے کہ میں WHO میں تھا, وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں تھا, یہاں پر آ کے وہ بن گیا. اب یہ پالیسی بنا رہے ہیں. دیکھیں آپ لاک ڈاؤن آپ نے ختم کیا ہے نا, سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ دکانیں صرف 6 گھنٹے کے لیے کھلیں گی, وہ تو رش کریں گے کیونکہ پھر دکانیں آپ نے بند کروا دینی ہے. آپ کہیں کہ دکانیں 24 گھنٹے کے لیے کھول دو تاکہ لوگ اپنی مرضی سے, پھر کوئی رات کو 12 بجے آ جائے, کوئی صبح 4 بجے آ جائے, کوئی 2 بجے آ جائے, تاکہ دکانوں میں رش نہ ہو, لوگ اپنی خریداری کر سکیں. یہ کس نے ان کو بتا دیا ہے؟ کون ہے مجھے نہیں پتا, جس نے یہ کہا کہ جی آپ چند گھنٹے کے لیے. پرائم منسٹر کا بڑا اچھا ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا اور غریبوں کا احساس کیا. اب ان کو انیشیٹو لینا چاہیے, اور یہ جو پالیسی لوگ بنا رہے ہیں نا, ذرا ان کو شٹ اپ کال دیں اور ان سے کہیں کہ آپ گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے اگر 24 گھنٹے دکان کھلی ہے. اگر ایک جگہ پہ
آبادی 1 لاکھ کی ہے اور آپ نے سٹور 6 گھنٹے کے لیے کھولا ہے تو وہ 1 لاکھ 6 گھنٹے میں آئیں گے. اگر 24 گھنٹے کے لیے کھولا ہے تو وہ 1 لاکھ 24 گھنٹے میں آئیں گے. تو مجھے بتائیں کب رش کون سے سینیریو میں ہوگا زیادہ؟ سر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایران نے ریڈ، یلو اور وائٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. جہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرونا کے پیشنٹ زیادہ ہیں وہاں پہ آپ ڈفرینٹ پالیسی رکھ لیں، جہاں پر کم ہے وہاں پر اس حساب سے رکھ لیں، اور جہاں پر بالکل بھی نہیں ہے وہاں پہ آسانی ہو جائے. اب آپ بھی کتابی بات کر رہی ہیں، ایران والے بھی مجھے نہیں پتا ایران والے بھی کیسے کریں گے. سر مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ جو میں نے پڑھا سارا جو بیماری انہوں نے ہمیں بھیج دی وہاں سے، سر وہ انہوں نے بھیجی لیکن ہماری لاپرواہی کی وجہ سے پھیلی ہے نا سر. یہ بھی بیان بازی ہے سر، یہ بیان بازی. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ کہاں پہ کرونا، ہمارے پاس تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ایران کے پاس کیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل ان کے پاس بھی نہیں ہے نا، ایران کے پاس بھی نہیں ہے. تو کیا پتا چلے گا؟ وہ تو امریکہ کے پاس بھی کر رہے ہیں نا، جو ہم نے دہشت گردوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیا تھا. تو میرے خیال میں وہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اچھا ہوگا سسٹم. اس وقت پاکستان روزانہ 8-9 ہزار سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا لوگوں کے، اور 22 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ تو 6 سال میں پتہ چلے گا کہ کہاں پہ وہاں سے جا کے 4 دفعہ ختم ہو کے دوبارہ آ جائے گا. اللہ خیر کرے. تو بیسیکلی آپ جو کام کر سکتے ہیں نا، آپ ایز ڈاؤن کریں، آپ لوگوں کو وہ. اور سر اگر آپ اس طریقے سے 24 گھنٹے کے لیے لاک ڈاؤن کھول دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کہنے 24 گھنٹے کے لیے ہر چیز کھول دیں، اور آپ کے جو ہسپتالوں کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بہت الارمنگ سچویشن ہوگی تو ہمارے پاکستان کے جو ہسپتال ہیں وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ ہمارے اس سے 24 گھنٹے کا ہسپتالوں سے کیا؟ جب لوگ جائیں گے ڈیفینیٹلی کرونا کے بارے میں تو یہ بتایا گیا نا، یہ پھیلتی ہے سر. او بھائی، آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کو جان نہیں سکتے، ہسپتالوں میں سہولتیں نہیں ہیں. آپ نے بات کو سمجھا نہیں. سر سمجھا دیں دوبارہ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ ہے، ایک بازار ہے، وہاں پر آپ 6 گھنٹے کے لیے دکانیں کھولتے ہیں تو وہ جو وہاں کی ساری آبادی ہے وہ رش کرے گی، کیونکہ 6 گھنٹے کے بعد دکان بند ہے. تو ایک وقت میں دکان بالکل فل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اسے 24 گھنٹے کھولتے ہیں تو وہی لوگ جو 6 گھنٹے میں آئیں گے، اگر وہ 24 گھنٹے میں آئیں گے تو ان کی پریزنس تھن ہوگی نا، انٹرول سے آئیں گے. اور یہی سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اس میں سرکار کو کیا پرابلم ہے؟ سرکار کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن جو لوگ یہ بیسیکلی پنجابی کہتے ہیں باندر دے ہاتھ ماچس آ جائے نا ساری شہر نو اگ لاندا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں کی. کوئی پڑھاتا تھا، کوئی پڑھتا تھا، کوئی تھنک ٹینک میں جاسوسیاں کرتا تھا، چگلیاں کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. وہ سارے لوگ آ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ بڑے اچھے پاکستانی آئی کے نا، عمران خان صاحب نے سلیکٹ کیا نا سر، آپ نے اور میں نے تو نہیں کیا بیٹھ کے، نہ لوگوں نے کیا سر. یہ بات صحیح ہے. اس پہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر نے خود بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نے نہیں دیکھیں انہوں نے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، وہ لوگ روزانہ ان کو شوق پہ آ کے بیان کرنے کا، بات کرنے کا. باندر آگ نہ لا دے سر پورے پاکستان لگی ہوئی آگ. یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو فوٹیجز دکھائی ہیں جس میں پورے لاک، وہ جو سڑکیں بلاک ہیں، اور آج پھر کہتے ہیں جی لوگ SOPs. او بھائی یہ عمران خان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر کو. جو لوگ ان سے پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں. ابھی بھی چند گھنٹوں کے لیے جو دکانیں کھلوانے کا مشورہ ہے نا، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. آپ 24 گھنٹے کے لیے کاروبار کھول دیں. SOPs پر 50% تو ویسے ہی عمل درآمد ہو جائے گا، بیکاز پیپل ول بی ان تھن نمبر. مجھے یاد آیا وہ ٹائیگر فورس بھی بنائی تھی، اس کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ساری چیزیں. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ناکام بنانے کے لیے. اب میں آج مجھے پتا ہے آپ نے بریک پر جانا ہے، بڑی آپ کو اس وقت پرابلم ہوئی ہے، واپس شدید پرابلم ہوئی ہے، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اتنی دیر تک میری پرابلم بھی سالو ہو جائے گی. تب تک ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ نے وہ شفقت محمود صاحب کے بھی کچھ سارٹ نہیں، میں پہلے تو گورنر پنجاب صاحب. اچھا گورنر پنجاب صاحب، وہ انہوں نے دیکھے گورنر پنجاب ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں چودھری سرور صاحب، اور ان کو برطانیہ میں انہوں نے پالیٹکس کی، اور وہاں پر وہ ہاؤس آف کامنز کے ممبر بھی، رکن بھی الیکٹ ہوئے. اینڈ ہی از اے ویری سکسیزفل انٹرپرینور. بہت مرنج شخصیت ہیں. بہت سارے لوگ، بلکہ میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ ان کو گورنر بنا کے نا تو ایک طرح کھڈے لائن لگا دیا گیا. انہیں بہت ایکٹیو رول ملنا چاہیے تھا. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کے ذمہ کام لگایا تھا، کہ آپ پورے پنجاب میں صاف پانی کو چلائیں. پچھلی گورنمنٹ میں بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا پھڈا اسی پہ ہوا تھا. وہ انہوں نے صاف پانی دینا شروع کیا، اور شہباز صاحب نے کہا ہے کہ شریف خاندان تو کسی اور کو لیڈر مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو نہ کوئی
ان کی موجودگی میں کوئی وزارت اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کا حقدار ہے اور نہ ہی کوئی اپنے نام کی پھٹی لگوا سکتا ہے, تختی لگوا سکتا ہے. وہ تو سمجھے اگر کسی نے وہ کام کیا تو وہ دونوں بھائی جو ہے نا اس پہ دہی چھڑک کے کتے چھوڑ دیں گے, یہ ان کا یہ انجام کریں گے اس کا. وہ تو ابھی جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہاں پر بیوروکریسی انہیں پھر ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ذرا وہ گفتگو سنوا دیں جی گورنر پنجاب صاحب کی. کہ ہماری بیوروکریسی میں چند کالی بھیڑوں کو غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. غریب گندا پانی پینے سے مرتے ہیں تو مر جائیں, ہم نے آب پاک اتھارٹی کو نہیں چلنے دینا. انہوں نے میرا 1.5 سال ضائع کیا. میں 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے سکتا تھا. اس ہفتے میں ان بیوروکریسی کے لوگوں سے فائنل میٹنگ کروں گا, اور اگر یہ راہ راست پہ نہ آئے, انہوں نے رکاوٹیں بند نہ کی, تو اگلے بدھ کو میں پریس کانفرنس کر کے ان سب لوگوں کے چہرے نقاب کروں گا جو پینے کے پانی غریب لوگوں کو راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے. اب دیکھیں, اب پرائم منسٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. ذرا وہ اندازہ کریں اس سے کہ جب ان کا اپنا گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ پانی وہ 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا دے سکتے تھے صاف, اور وہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ یہ کام کر رہے تھے, تو اس کی اگر یہ حالت بنا دی ہے اس بیوروکریسی نے, تو باقی کیا ہو رہا ہوگا. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے تو وہ اور چودھری آپ یہ دیکھیں, چودھری سرور صاحب جو ہیں یہ بڑے زبردست آدمی ہیں, یہ ان کو بڑا ایکسپیرینسڈ ہے. یہ ان کامیاب لوگوں میں سے ہیں جو ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ سے وہاں سے ان کا تعلق ہے, گئے لندن میں اور انہوں نے وہاں پر اپنی فارچون بنائی. ہی از اے سکسیسفل پرسن. اور لیکن بڑے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں 1.5 سال 2 سال کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی فائنل میٹنگ کروں گا. یہ ہے پاکستان کا چیلنج. اور یہ جو بیوروکریسی مسلط کی گئی ہے پچھلے 70 سال میں, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ علینا. پھر جب اعظم سلمان صاحب تھے چیف سیکرٹری تب بہت حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے. وہ تو علیم خان صاحب آئے اور اچانک سے اعظم سلمان صاحب چلے گئے. تو اب جب اس طرح آپ بار بار اس میں چینجنگ کریں گے چیزوں میں, تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے یہ ایشوز تو پھر سامنے آتے ہیں. اور خان صاحب کو جب بھی میں نے سنا ہے اس حوالے سے, خاص طور پہ بیوروکریسی کے اور ریفارمز کے حوالے سے, وہ اس کو کافی سیریس لیتے ہیں ان چیزوں کو. نہیں لیتے ہیں, اور ان کو یہ گورنر پنجاب کی جو بات ہے اس کو بھی بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اگر وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آ کے میڈیا میں بات کی ہے, اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بیوروکریسی سے فائنل میٹنگ کرنے کے بعد میں پریس کانفرنس کر کے کالی بھیڑے بے نقاب کروں گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ وہ کتنے بے بس ہیں, کوئی سن ہی نہیں رہا, اور کام کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی, مجھے بتائیں کیا تکلیف ہے. یہ امیر آدمی خود تو بوتلوں کا پانی پیتے ہیں, غریب آدمی کو صاف پانی مل جائے برداشت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. اور لاہور میں تو بہت برے حالات ہیں, آپ کے فلٹریشن پلانٹ تک نہیں چلتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر آ کر انہوں نے بات کی ہے, تو عثمان بزدار صاحب سے ان کی اس حوالے سے بات ہوئی ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ عثمان بزدار صاحب, مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا, سچی بات یہ ہے عثمان بزدار بھی ابھی ان کو ٹائم کچھ لگے گا بیوروکریسی کے کھیل سمجھنے میں. بیوروکریسی کا جو کھیل ہے نا, یہ بڑے شاطر لوگ ہیں, یہ چلاتے ہیں, گورنمنٹ یہی کرتے ہیں ساری, اور بدنام یہ سیاستدانوں کو کرتے ہیں یا یہ فوج کو کرتے ہیں. لیکن ساری کی ساری جو سٹرنگز جو ہے نا, یہ جو پل کرتے ہیں نا, یہ بیوروکریٹ کرتے ہیں. تو عثمان بزدار کو بھی پہلے سے بہت بہتر ہیں, وہ سمجھنے لگ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کو, اور خاص طور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تو بڑا اس میں ویجیلنٹ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہر چیز بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. آگے آپ 2 سال پورے ہونے والے ہیں, 3 سال رہ گئے ہیں, کب تک سمجھیں گے, کب تک چیزیں ہوں گی. یہ ایک المیہ ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے ضرورت ہے بہت بڑی. آپ نے بالکل صحیح کہا تھا اس سے پہلے کہ اعظم سلمان صاحب جو تھے, دیکھیں کچھ بیوروکریٹ ایسے جو بڑے دبنگ ہیں. میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان جو سیکرٹری انٹیریئر ہیں دوبارہ, وہ ایک بڑے دبنگ آدمی ہیں. جب شہباز شریف صاحب نے یہ ہڑتال کروانے کی کوشش کی تھی نا آج چیما کے معاملے پر, تو یہ میجر سلمان صاحب تھے جنہوں نے اس ہڑتال کو توڑا, اور وہ دفتر میں بیٹھے آ کے, اور وہ ایک کمال کے یعنی وہ بیوروکریٹ ہے. میں انہیں نہیں جانتا تھا شروع میں, لیکن ہمارے جو لاہور کے بیورو چیف ہیں بابر ڈوگر, ان کا اچھا تعلق تھا. تو پھر میری ان سے جب ملاقات ہوئی, اینڈ وین آئی نیو ہیم, جب میں نے ان کو دیکھا, ان کی باتیں سنی اور ان کا کام کرنے کا سٹائل دیکھا, تو مجھے اندازہ لگا کہ یار یہ تو یعنی ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں. اور پھر اس قسم کا جو آدمی ہے اس کا سٹیج زیادہ نہیں ہوتا, وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا تو بس وہ تھوڑا عرصہ ہی رہتے ہیں, پھر ان کو بدل دیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ تو بات کریں گے قانون کی, وہ تو بات کریں گے حق سچ کی. تو ایسے بیوروکریٹس جو ہیں
وہ بھی موجود ہیں، لیکن وہ جن کالی بھیڑوں کا ذکر کر رہے ہیں چودھری سرور صاحب، وہ شریف خاندان نے ان کی تعداد میں بہت اضافہ کیا، ان کی خصوصی پرورش کی ہے، خصوصی ان کے لیے فارم بنائے گئے ایسی بیوروکریسی کے لیے، ایسی کالی بھیڑوں کے لیے، اور ان کو جناب وہ جو 18ویں گریڈ تھے کام ان سے 22ویں کا کرایا، جب بھی آپ شریف خاندان کی بات کرتے تو مجھے لگتا ہے یہ قصہ ماضی ہے. اب قصہ ماضی کی کیا بات کرنی ہے؟ بات تو اعظم سلمان جیسے بندے کو اگر آپ لوگ نہیں کر سکے تو باقی آپ لوگوں نے کسی کو کیا کرنا ہے؟ اور خاص طور پہ آج وہ اسد عمر صاحب بھی گئے تھے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی خاص بندے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ واجد ضیاء صاحب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. خیر، آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. مجھے اور سمیع صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. جانے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.